अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी की, जो बच्चा 2 माह से 1 साल तक की उम्र का होता है। हमने उसका एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर देखा, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि उस बिहेवियर को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसके डायनामिक्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हमने ये भी देखा कि इस उम्र के बच्चों के टिपिकल चैलेंजेस क्या होते हैं, और बात ये समझ आ रही है कि वालिदैन को बहुत सब्र की ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या तरबिया प्लान होना चाहिए। कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें क्या पता चलता है कि इस उम्र के जब बच्चे होते हैं हमारे पास, हम क्या करें एज अ पेरेंट। क्या सिर्फ हमने उन रिचुअल्स में पड़े रहना है या कोई ख़ास काम है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अभी भी आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है और उसके वालिदैन होते हैं जो उसको कोई दीन मज़हब देते हैं। तो हमने भी इस बात पे ख़ास तवज्जो देनी है कि हम उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो बच्चा अपनी उम्र में अपनी फितरत के मुताबिक जो है वो चल रहा है और जो करने वाले काम हैं वो उन्हीं पे तवज्जो दे रहा है। तो यहाँ पर आप तरीका सीखें स्मार्ट गोल सेटिंग का। स्मार्ट में एस से क्या बनता है? स्पेसिफिक। यानी आपको पता होना चाहिए आपके घर का माहौल क्या है, हस्बैंड वाइफ के डायनामिक्स क्या हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपके सामने जो बच्चा है उसके क्या चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, और उसको माइंड में रखते हुए आप हर महीने का एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि अच्छा मैंने इस एरिया पे काम करना है। स्पेसिफिक होगा, ये नहीं कि बस बच्चों को अल्लाह से जोड़ना है, लेकिन कैसे, व्हाट एम आई सपोज टू डू, ये हमने सोचना होता है। और स्पेसिफिक गोल को फिर आप हर दिन में भी डिवाइड कर सकते हैं कि मैंने क्या करना है। इससे आप देखेंगे कंसिस्टेंट पैटर्न भी बहुत ज़्यादा आता है। फिर ये कि एम से बात बनती है मीनिंगफुल, यानी ऐसी बात होनी चाहिए जो डीप रूटेड हो, जो सतही इल्म ना हो। सतही तरीके से हम लोगों के सामने प्रिटेंड करने के लिए कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा जो है वो तो 2 माह पे भी बड़ा वेल मैनर्ड है, ये नहीं हमने करना। हमने असल फोकस ये करना है कि वो अल्लाह का बंदा बन जाए, आब्द बनना उसको आए। फिर तीसरा जो स्मार्ट गोल्स में होता है वो अचीवेबल। आप ये देखें जो आप कर सकते हैं, जो काम आपकी इस्तात में है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो पूछ ही उसी की करनी है हमसे। अब जैसे कई दफ़ा हम कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, या हस्बैंड कहते हैं मेरी बीवी नहीं सुनती, या ये कि मैं के ससुराल की जंग में हम लगे हुए होते हैं, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो काम जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं या ज़रा सी हिकमत के इस्तेमाल से कर सकते हैं या अपने आप को बहुत स्किलफुल बना के भी कर सकते हैं, हम क्या करते हैं उन तमाम मामलात में बस हैंड्स अप कर देते हैं। हम कहते हैं मुझसे नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो आई कैन मैनेज दिस। इसी तरह से रेलेवेंट होना चाहिए आपके साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ, दीन के साथ। कई दफ़ा क्या होता है कि हम इर्द गिर्द माशरे में देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने देखा अच्छा ये साथ वालों ने ये किया, फलां रिश्तेदार ने ये किया, हमने फ़ौरन अपने बच्चे के लिए भी वैसी प्लानिंग शुरू कर दी। अपने साथ उसको रिलेटेबल करें कि जो मेरे लिए आसान है, मैंने कहाँ रहना है, मेरा घर का माहौल क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, और टाइम बाउंड हो। यानी हर एक वो टाइम जोन के लिए हो कि मसलन मैंने 2 हफ्ते ये काम करना है, फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने अगला काम इस तरह से लेके चलना है, फिर जब बच्चा 6 महीने का होगा तो मैंने ये करना है। तो इस तरह से जब आप पूरा एक क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं और फिर बच्चे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वो मामलात जो है ना आपके लिए आसान होने शुरू हो जाते हैं। अब ये कि इसमें जो फिर एरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है वो ये है कि वालिदैन की शख्सियत बहुत पुरसकून होनी चाहिए। यानी जितना आपकी अपनी पर्सनैलिटी में ठहराव होगा ना, उतना फिर आप बच्चे को और फिर इर्द गिर्द जो अफराद हैं जो आपके वो पेरेंटिंग डायनेमिक्स को मुतासिर कर रहे होते हैं उनको हैंडल कर सकेंगे। तो आपकी जो पर्सनल अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी है ना, अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाना, अब्द बनाना, उस पर आपकी बहुत तवज्जो होनी चाहिए। और इसके लिए आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, क्योंकि छोटा बच्चा आपके पास है। कई दफ़ा एक घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई दफ़ा उन बच्चों की स्पेसिंग बहुत कम होती है, तो आपके पास मल्टीपल रोल्स हैं और उनके साथ आप जगल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग टाइम मैनेजमेंट के असूलों को सही तरह से अप्लाई करते हैं वो इन तमाम कामों को ठीक देख लेते हैं। इसी तरह आपका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि मुझे अगर कोई भी जज्बा फील हो रहा है, कोई बात मैं महसूस कर रही हूँ, आज मैं पॉजिटिव हूँ, आज मैं नेगेटिव हूँ, उस जज्बे को मैंने कैसे मैनेज करना है।
اور پھر یہ کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اکثر اسی ٹائم پہ اتنے چھوٹے سے بچے کے اوپر ہماری اتنی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ لوگوں میں سپریشنز تک اب ہو جاتی ہیں کیونکہ انٹالرنس ہماری بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. تو بچے پہ ہم فوکس کریں گے اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو کہ بار بار میں اس کے اوپر کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بچے کو ایک پروٹیکٹڈ فیلنگ دینی ہے, اس کو کمفرٹ کی فیلنگ دینی ہے. اس عمر میں بچے کو اگنور نہیں کرنا ہے. بچہ روتا ہے تو اس کو گود میں بٹھانا ہے, اس کی بات پہ توجہ دینی ہے, اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم ویسٹرن کلچرز کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں, تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی نرسریز بنا دی جاتی ہیں اور ان کا بیڈ روم بنا دیا جاتا ہے اور اس میں ان کو سلانا شروع کر دیا جاتا ہے, جبکہ بچہ جو ہے وہ انسیکیور ہو جاتا ہے کئی دفعہ جب وہ اکیلا ہوتا ہے ایسے ماحول میں. پھر یہ کہ بچے کے ساتھ فزیکل ٹچ بہت زیادہ اچھی طرح دینی چاہیے, بچے کو سزا نہیں دینی چاہیے, مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہ یہ بچہ جو ہے نا اسی عمر میں کھانا پینا سیکھے گا. آپ نے اس کو 4 to 6 months میں آپ نے اس کی ڈائٹ جو ہے اس کو شروع کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس جو تربیت کے حساب سے بہت امپورٹنٹ اصول ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے بچے کو جنک نہیں دینا. سورہ البقرہ کی اگر آپ آیت نمبر 168 کو دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, تمام انسانوں کو خطاب کر کے کیا کہا گیا, کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, کہ کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے, لیکن اس کی 2 شرائط بتا دی گئی, حلال ہو اور طیب ہو. اور پھر کیا کہا گیا, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور نہ فالو کرو, اتباع کرو شیطان کے قدموں کی, نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. یہاں سے ہمیں بہت اسٹرانگ لنک ملتا ہے, اور وہ لنک کیا ہے کہ جب انسان حلال اور طیب نہیں کھاتا تو پھر انسان کے اندر شیطانی یہ جو خواہشات ہیں اور شیطانی معاملات ہیں وہ بڑھتے ہیں. اور آج کل کی سٹڈیز اور ریسرچز پروو کر رہی ہیں کہ جب جو لوگ زیادہ یہ جنک کھاتے ہیں ان کی ایموشنل ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیں جب آپ کی ایموشنل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ کی ڈیسیژن میکنگ ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کے تعلقات اور ہر چیز سفر کرنا شروع کر دے گی. اور اسی آیت کے اینڈ میں کیا کہا گیا, اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, شیطان کیا ہے, ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو یہ جو سٹیپ ہوتا ہے یہ والدین کو لینا ہوتا ہے. اور والدین کو یہ سٹیپ کیسے لینا ہوگا کہ بچے کو جب ہم نے کھلانا پلانا ہے تو کیا کرنا ہے, کس طرح کے فیصلے کرنے ہیں, اور پھر وہی سوسائٹی کے جو پریشر ہیں, ارد گرد لوگوں کے پریشر ہیں, ان کو ہم نے کیسے سسٹین کرنا ہے, کیسے ان کو دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں وضاحت سے بتایا ہے کہ جو پیٹ بھرنے کا کانسیپٹ ہے وہ ہمارے دین میں نہیں ہے. کیونکہ اکثر اوقات جب آفس میں پیشنٹ آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا, ڈاکٹر صاحب کو ایسی دوائی دے دیں یا تو اس کو بھوک لگے اور یا یہ کہ یہ زیادہ کھانا شروع کر دے, یا اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. کیوں, کیا مسئلہ ہے, بس یہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتا. اور جب میرے جیسا ڈاکٹر ان کو بتائے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے پیٹ بھر کے کھانے سے, تو 2 منٹ کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جواب کیا دیں. اور پھر وہ کہتے ہیں مطلب ہاں ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں لیکن دیکھیں پھر بھی کچھ تو کھائے نا. تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ 1/3 سنت کے مطابق ہم نے کھانے کے لیے, 1/3 پینے کے لیے, اور 1/3 کو خالی رکھنا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیسو ایٹنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو 4 سے 6 ماہ کا جو عرصہ ہے اس میں آپ نے سالڈ شروع کرنے ہیں بچے کو, اور اس میں آپ بچے کو ہر اس چیز سے بچائیں جو آگے جا کے آپ کے لیے پرابلمٹک بنے. آپ دیکھیں گے اکثر ایکسپرٹس یہ بات بتاتے ہیں کہ 2 سال تک کے بچے کو آپ نہ تو میدے سے انٹروڈیوس کریں, یہ جو صبح صبح ہم کہتے ہیں نہیں دودھ پتی اور رس میں بچے کو دیتی ہوں, دودھ ہی دیتی ہوں میں تھوڑی سی پتی ڈالتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دودھ پتی جو ہے, یہ جو اس طرح کی چائے ہم پیتے ہیں, یہ تو ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. کہاں ہم یہ کہ ایک چھوٹے بچے کو جب سالڈ شروع کر رہے ہیں تو ساتھ ہی انٹروڈیوس کر دیتے ہیں. تو میدا آپ پہلے دے رہے ہیں, بسکٹ کی شکل میں دے رہے ہیں, رس کی شکل میں دے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہی جو بچے ہوتے ہیں جب ہم ان کو کھلانا پلانا شروع کرتے ہیں تو ہم ان کو چینی والی چیزیں دیتے ہیں. یعنی ایک جنگی ماحول ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی والدین فیصلہ کر لیں کہ ہم نے چینی جو کہ وائٹ پوائزن ہے ہم نے بچے کو بھی نہیں دینا, تو گھر والے جو ہیں باقی افراد سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو شاید بہت ہی کسی سہانی چیز سے ڈپرائیو کر رہے ہیں اور زبردستی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں اب تو ہم چینی کھلائیں گے اس بچے کو. خدا را ایسا ظلم نہ اپنے بچوں پہ کیجئے, آپ ان کو چینی نہ دیں. بچہ اس کو ہیلدی سورسز دیں, جیسے آپ اسے گڑ دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں, شہد ہوتا ہے جب اس کی وہ عمر آ جاتی ہے دینے کی شہد, وہ آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اس بچے کو فروٹس جو نیچرل فلیورز والے ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. تو جتنا آرگینک فوڈ ہوگا, دیسی ہوگا, سمپل ہوگا, صحیح پروپورشن میں ہوگا,
یہ دیکھیں کھانا پینا، جیسے آپ دیکھیں نا اس آیت میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی، کھانا پینے کا ہمارے جو رویے ہیں ان سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور جو آپ نے بچہ جب سیکھ رہا ہے اس وقت آپ نے اگر غلط فیصلے کر لیے تو مسئلے گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل پرابلم ہماری کیا ہے، ایکچولی نا ہم کنسیپچولی ویک ہیں، یعنی مجھے جب آ کے کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ہیلدی ہو جائے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ ذرا مجھے بتائیں آپ بچے کو ہیلدی رکھنا چاہ رہے ہیں یا موٹاپا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مطلب ہم نہیں چاہتے موٹا ہو، ہیلدی ہو۔ تو میں کہتی ہوں دیکھیں آپ کے بچے کو میں نے چیک کیا ہے، بالکل ہیلدی ہے، اس کا ویٹ بھی جو ہمارے چارٹس بتاتے ہیں اس کے مطابق ہے، یا اس کی جو گروتھ کا چارٹ ہے اس سے وہ بالکل میچ کر رہا ہے۔ لیکن کیوں نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں وہ تھوڑا سا تو ایسا ہو، یعنی کیا ہو، موٹا ہو، کیونکہ جب آپ موٹاپا لانے کے لیے کہ گپلو گپلو لگے، سارے لوگ اٹھا کر اس کی تعریف کریں کہ کتنا موٹا موٹا ہے، اور میرا بچہ جو ویسے ہیلدی ہے لیکن اس کو کہیں ہائی یہ کیا کمزور ہے، ہائی دیکھو اس کے تو بازو کتنے پتلے سے ہیں، اس کو تم کچھ کھلاتی نہیں ہو، اور اب ہم غلط فیصلے کرنا شروع کر دیں۔ پھر یہ کہ سنت کے طریقے سے بچے کو کھانا کھلایا جائے، اور جب وہ 1 سال کے قریب ہوتا ہے، 9 ماہ سے آنورڈ 1 سال پہ آتا ہے، تو جہاں جہاں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا چمچ پکڑنا چاہتا ہے، خود کھانا چاہتا ہے، خود گلاس سے پینا چاہتا ہے، تو ہم اس کو انکریج کریں کہ وہ یہ کام کرے۔ اور ایک اور جس چیز سے بچنا ہے وہ ہے سکرینز، کہ سکرین کے سامنے آپ نے بچے کو کھانا نہیں کھلانا۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے نا، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بچہ وہ جو میں نے اتنی بڑی پلیٹ رکھی ہے جو اس کے معدے کے سائز سے بھی زیادہ بڑا کھانے کا اماؤنٹ اس میں پڑا ہوا ہے، سب کھا لے۔ تو جب میں اسکرین کے آگے بٹھاؤں گی تو وہ دیکھتا جائے گا، منہ کھولتا جائے گا، مجھے نہ بھاگنا پڑے گا، مجھے نہ اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، وہ کھا لے گا۔ لیکن ایک تو یہ مسنون طریقہ نہیں رہے گا، دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ اس سے اس کے اندر موٹاپا آئے گا، اور آگے جا کر 30-40 سال کی عمر میں بہت سی بیماریاں آئیں گی۔ اب تو خیر بچوں میں بھی بہت سی بیماریاں آ رہی ہیں، لیکن آگے جا کر بھی بہت زیادہ بیماریاں ہوں گی۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اور جیسے جیسے بچہ ہے آپ اس کو کھانا کھلانے بیٹھیں اس کے بھی ہاتھ دھلوائیں تاکہ اس کو عادت پڑے۔ دعا اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ بچہ بھی اونچی آواز میں دعا آپ کے ساتھ پڑھنی سیکھے۔ پھر یہ کہ کانسیپٹ دیں اس کو کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں سے نہیں کھاتے، اور وہ ہاتھ بار بار بچے کو دکھائیں۔ اچھا اگر آپ بچے کے اپوزٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے کو اگر آپ کہیں گے نا کہ کیونکہ آپ کا جو دایاں ہاتھ ہوگا وہ اس کے بائیں ہاتھ کے پیرلل آئے گا، تو یہاں پر پھر آپ کو بچے کو یا تو ادھر سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بتانا ہوگا کہ یہ والا ہاتھ آپ کا ہے، یا بچے کو گود میں لے کر بتانا ہوگا کہ کون سا ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں۔ بچے کو نہ بہت گرم کھانا دیں، نہ بہت ٹھنڈا دیں، اسی طرح نہ بہت سپائسی دیں۔ پھر یہ کہ جو کھانا ہے اس کو مکمل کھانے کا تصور دیں۔ اب آپ دیکھیں اس میں نا ہمارا بہت بڑا رول ہوگا، جیسے اگر مجھے پتا ہے کہ بچہ اتنا سا کھانا کھاتا ہے تو میں پھر اتنا ہی ڈالوں اور اس کو اتنا ہی کھلاؤں، اور پھر وہ پلیٹ صاف ہو جائے گی اور اس کو یہ پتا چلے گا کہ میں نے کھانا مکمل کھایا ہے، اور اس پہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ لیکن اگر بچہ ہر دفعہ اتنا کھاتا ہے اور میں اتنا کھانا بناتی ہوں اور پھر میں اس کو یہ فیلنگ دیتی ہوں کہ تم نے کھانا مکمل نہیں کیا۔ آپ دیکھیں شادیوں میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں بچہ 2 نوالے بھی نہیں کھاتا، وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہے، اس نے پورے ہال میں بھاگنا ہے پھرنا ہے، کزنز فرینڈز اور بچے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پر ہم اس کی پلیٹ بھر دیتے ہیں، پہاڑ بنا دیتے ہیں، اور اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کھائے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے بچے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، دین سے کنیکٹ کرنا ہے۔ یہ کیسے آپ کریں گے؟ ایک تو یہ کہ اسکرین پہ آپ نے نہیں جانا۔ آج کل ہمیں نظر آتے ہیں ایسے پروگرامز، ایسی ایکٹیویٹیز، بچے ایسی پوئمز سنتے ہیں، نظمیں ہیں، نشیدس ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بچے کو دکھا دیں، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہیں، سنوا دیں، دکھائیں نہیں۔ اسی طرح سے کتابیں، بکس انٹروڈیوس کریں۔ آپ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہوتی جا رہی ہے، آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم بچوں کو بکس نہیں دیتے، تو بچوں کو بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں شروع سے، ان کی چھوٹی چھوٹی بکس ہوں، ان میں پکچرز ہوں، اور ان کو دکھائیں، اور بچے بڑے شوق سے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ بچوں کے کمرے میں نا فلیش کارڈ لگا کے بنائیں، جیسے بیت اللہ، بتائیں کہ یہ بیت اللہ کا گھر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے آئیڈیا دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے بچے کا جہاں کاٹ رکھا ہوا ہے، کیونکہ بچہ جب لیٹتا ہے تو اوپر آسمان کی طرف یا اوپر چھت کی طرف دیکھتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ چھت پہ پورے اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ لکھ کر وہ لگائے ہوئے تھے تاکہ بچے کو نظر آتے رہیں۔ اسی طرح آپ جیسے سلام لکھا ہوا، بسم اللہ لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام لکھے ہوئے، جنت لکھا ہوا، یہ چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا،
اور اسی طرح سے جو ہے مسجد نبوی کی تصویر، یعنی جسے شاعر اللہ ہم کہتے ہیں نا، یہ چیزیں بچوں کو دکھائیں کہ بچے دیکھ کر فوراً پہچان لیں اور ان کو پتہ چلے۔ اسی طرح ان کی آڈیٹری لرننگ کرائیں، سننے والی، کیونکہ سننے کی حس ان کی بہت تیز ہوتی ہے۔ اس معاملے میں تو قرآن پاک کی تلاوت ہو، کوئی ان کو سٹوریز ہیں وہ سنائیں، عربک لینگویج سے ان کو شروع سے انٹروڈیوس کریں۔ اس میں کچھ ریسرچز میں پڑھی تھی کہ وہ والدین جو اپنے بچے سے بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، تو جو 20 ماہ کا وہ بچہ ہوتا ہے اور جو وہ ٹاکیٹیو پیرنٹس ہوتے ہیں، تو اس کی وکیبلری جو ہوتی ہے وہ 131 ورڈز کی ہوتی ہے۔ جب یہی بچہ 24 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اب اس کی وکیبلری جو ہے وہ 295 ورڈز پہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بچوں سے ہیلدی بات چیت کرنی چاہیے اور اس کو اس ہیلدی کنورسیشن میں جو ہے وہ انگیج کرنا چاہیے۔ پھر انہی بچوں کے لیے طہارت کا کانسیپٹ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں یہ جب سے یہ پیمپرز آئے ہیں اور ہم اس قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو کئی دفعہ ہم پیسے بچانے کے لیے اور محنت بچانے کے لیے بچے کو اسی میں رکھتے ہیں اور صفائی نہیں کرتے۔ تو بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ ارلی ہم ان چیزوں سے ہٹا دیں، اور تاکہ یہ کہ وہ طہارت جو صحیح والی ہے وہ سیکھیں۔ اسی طرح بچے کو آپ کپڑے پہناتے ہیں تو مسنون طریقے سے پہنائیں، کہ پہلے کیا پہنایا جائے گا، کس طرف سے پہنایا جائے گا، پہناتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی۔ پھر یہ کہ جو بھی کام آپ بچے کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں، تاکہ بچے آپ کو یہ سنیں۔ آپ گاڑی میں بھی بیٹھ رہے ہیں نا تو آپ سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں، وہ بچہ جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن سکلز اپنے بہت سٹرونگ کریں کہ آپ نے ارد گرد افراد سے کس طرح بات کرنی ہے۔ یعنی بچہ جو ہے نا، اس کی جو انیشیل امیج جو بنتی ہے آپ کے بارے میں ایز اے پیرنٹ، وہ کیا ہے، بہت سیٹلڈ ہے اور بہت فوکسڈ ہے۔ اور جتنا فوکس آپ کے اندر ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس مرحلے پہ ہی آپ کا فل گرپ آ جائے گا۔ آپ کا فل گرپ آئے گا تو انشاءاللہ جو اگلے مراحل آئیں گے، تو جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ جہاز کو ٹیک آف کروا رہے ہیں تو اب آپ نے جو پہلا اگر سٹیپ صحیح کر لیا تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کی جو اڑان ہوگی نا وہ بہت ہی بہترین ہوگی۔ تو یہاں تک ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ انفینسی جو ہے، اس عمر میں ہم نے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس سے اب ہم آگے چلیں گے سفر میں کہ اگلے بچے کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگلے ویڈیو کا انتظار کیجئے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔